ایک सुहानी सुबह में थाने में बैठा रोजमर्रा के काम निपटा रहा था कि साथ वाले गांव से चंद लोग मुझसे मिलने आए। अपने साथ वो एक सनसनीखेज और अजीबोगरीब खबर भी लाए थे। मैंने फौरन उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। वो तादाद में 3 थे और उनका ताल्लुक मौज़ा फरीदाबाद से था। मुज़क्करा गांव मेरे थाने से मशरकी सिमत में महज 1 मील के फासले पर वाक़ था। इन तीनों के चेहरों से हद दर्जा परेशानी टपकती थी। मैं सीधा होकर बैठ गया और कदरे तेज आवाज में पूछा, क्या मसला है भाई? तुम लोगों के रंग क्यों उड़े हुए हैं? क्या तुमने कोई जिन भूत देख लिया है? मेरे सवाल पर उन्होंने उलझन शुदा नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर इनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा, आपको तो पहले से पता है? किस चीज का पता भाई? मैंने चौंकते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जिन वाली बात का जी, एक ने सहमे हुए अंदाज में कहा। मैंने तो तुम लोगों के चेहरे के तासुरात से ये नतीजा खस किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम सबके होश उड़े हुए और ओसान खता हैं। क्या वाकई किसी जिनसे तुम्हारा सामना हो गया है? हमारा नहीं जनाब, थैले का सामना हुआ है। इनमें से एक ने खौफजदा नजरों से मुझे देखते हुए बताया, और इस जालिम जिन ने थैले को खत्म कर दिया है थानेदार साहब। हम इसी वाकये के बारे में आपको इत्तला देने आए। दूसरे ने इधरारी अंदाज में कहा था। तीसरा बोला, बेचारा थैला, कल ही तो उसकी शादी हुई थी। अपनी शादी की रात ही वो मौत के मुंह में चला गया। जिनने उसकी गर्दन का मन का तोड़ डाला है थानेदार जी। पिया वाले घर में मातम हो रहा है। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं जनाब, एक ने मजबूत लहजे में कहा। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद चल कर देख ले थैली की गर्दन टूटी हुई लाश को। ये थैला कौन है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। हम मरने वाली दुल्हा की बात कर रहे हैं सरकार, मुझे बताया गया। उसका असल नाम तो तुफैल है, लेकिन सब उसे थैला कहते हैं। थैला वर्का वाला। वो लोग चांदी के वर्क को काटने का काम करते हैं। इतला देने वाले ने मुझे ऐसी नाकाबिले यकीन आमेज कहानी सुनाई थी कि मैंने कांस्टेबल यासिर को अपने साथ लिया और जाए वक़ूअ की जानिब रवाना हो गया। ऐसे मामलात में ताखिर की गुंजाइश नहीं होती। मेरी पेशावराना जिंदगी हर नौयत के वाकयात से भरी पड़ी है। दौरानी तफ्तीश में बात केसेस के हवाले से ये भी सुनने आया है कि ये किसी जिन भूत या चुड़ैल का किया धरा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे किसी भी केस में ऐसी चीज़ों का कोई अमल दखल नजर नहीं आया। यह भी हो सकता है कि मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा महदूद हो। इंसान सारी जिंदगी समझता और सीखता ही रहता है। ऐसे पुरस्कार वाकये के पीछे मुझे तो एक शातिर मुजरिम ही छुपा हुआ मिला था। बहरहाल देखना ये था कि यहाँ मामला क्या है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया था कि मौज़ा फरीदाबाद मेरे थाने से महज 1 मील की दूरी पर मशरिक में वाक़ था। ये एक मुतवसत गांव था जिसकी आबादी लगभग 500 नफूस पर मुश्तमिल थी, यानी कमोपेश 100-125 मकानात का देहात। मैं रस्ते भर दूल्हा के बारे में सोचता रहा था। मुबैना तौर पर किसी शरीर जिन ने जिसकी गर्दन का कड़ा निकालकर इस बदनसीब को मौत के मुंह में धकेल दिया था, और वो भी शादी की रात। हमारा टांगा जल्द ही फरीदाबाद पहुंच गया। शफीक वर्का वाले का घर गांव की एक गली के आखिरी किनारे पर वाक़ था। तुफैल उर्फ थैला इसी शफीक का बेटा था। वो लोग चांदी के वर्क को काटने का काम करते थे, इसीलिए गांव में वर्का वाले मशहूर थे। मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां तुफैल की लाश पड़ी हुई थी। मुज़क्करा कमरे में आमदोशत के 2 रास्ते थे। एक दरवाज़ा घर के अंदरूनी हिस्से यानी बरामदे की जानिब से था और दूसरा दरवाज़ा बाहर की जानिब था। ये मकान चूँकि गली के आखिरी किनारे पर वाक़ था, लिहाजा इस कमरे का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था। उसके आगे खेत थे। तुफैल उर्फ थैला की लाश एक चारपाई के ऊपर पड़ी थी। मैं रुकू के बल झुक कर लाश का जायज़ा लेने लगा। तुफैल की उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। वो फरवा बदन का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। उसका कद मेरे मुताहद अंदाजे के मुताबिक 5 फीट 2 इंच रहा होगा। वो इस वक्त तहबंद और कुर्ते में मुलव्विस था। उसकी सेहतमंद गर्दन एक जानिब को मुड़ी हुई थी। इस समर में कतन किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि तुफैल की रूह कफ्से अंतरी से परवास कर चुकी थी। मैंने उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई चोट या जख्म का निशान दिखाई ना दिया। मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि तुफैल की मौत
اس کی گردن کا منکا ٹوٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ زندگی بھر چاندی کے ورق کو کاٹتا آیا تھا۔ پتہ نہیں کس بے زبان ورق کی آہ نے اس کے جیون کا چراغ بجھا دیا تھا۔ کمرے میں کل 2 چارپائیاں تھیں۔ ایک تو وہی جس پر طفیل مردہ حالت میں گردن ایک طرف ڈھلکائے بے حس و حرکت پڑا تھا، اور دوسری چارپائی پر در حقیقت ایک رنگین پایوں والا پلنگ تھا۔ اس پلنگ پر طفیل مرحوم کی دلہن کے لیے سیج سجائی گئی تھی۔ میں نے طفیل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے باپ سے پوچھا، کیا تمہارا بیٹا اسی چارپائی پر مردہ پایا گیا تھا؟ شفیق احمد میرے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اس نے غمزدہ لہجے میں میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرش کی جانب اشارہ کر کے بتایا، تھیلا وہاں پڑا تھا جی، بعد میں اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا گیا۔ تھانے آنے والے بندوں نے مجھے بتایا ہے کہ کسی جن نے تمہارے بیٹے کی جان لی ہے۔ میں نے شفیق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم بھی ایسا ہی سمجھتے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ اس کمرے میں صرف تھیلا اور اس کی نئی نویلی دلہن ہی تھی۔ مونا بھلا تھیلا کی گردن کیسے توڑ سکتی ہے؟ مونا؟ میں نے سوالیہ نظر سے شفیق کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے طفیل کی دلہن؟ جی، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری بہو کا نام میمونہ ہے، اگر سب اسے مونا ہی کہتے ہیں۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا جو کھیتوں والی سمت میں تھا۔ مذکرہ دروازے کو کھول کر میں نے دور دور تک نظر دوڑائی۔ تحت نگاہ مجھے کھیت ہی کھیت دکھائی دیے۔ میں دروازہ بند کر کے واپس شفیق کے پاس آیا اور اسے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، تم نے مجھے بتایا ہے کہ گزشتہ رات اس کمرے میں مونا اور طفیل کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ تمہارا یہ بھی کہنا ہے کہ مونا طفیل کی گردن نہیں توڑ سکتی، لیکن تمہارے بیٹے کی موت گردن کا منکا ٹوٹنے ہی سے واقع ہوئی ہے۔ جب کوئی تیسرا یہاں موجود ہی نہیں تھا تو پھر طفیل کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا؟ میرے تیز سوال کے جواب میں وہ جلدی سے بولا، اسے تو جناب یہی لگتا ہے کہ تھیلا کی موت کا ذمہ دار کوئی خبیث جن ہی ہے۔ اس شریر ہوائی مخلوق کو کھڑکیوں اور دروازوں سے گزرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میری بات دھیان سے سنو شفیق، میں نے سچائی تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، میں جن پری، بھوت پریت اور چڑیلوں وغیرہ کے واقعات کو قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر تمہارا یقین اس بات پر ہے کہ طفیل کی جان کسی جن نے لی ہے تو مجھے بتاؤ، اس جن کی طفیل سے کیا دشمنی تھی؟ آخر تمہارے بیٹے نے اس شیطان جن کا کیا بگاڑا تھا؟ میں بتاتی ہوں آپ کو تھانے دار صاحب۔ ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کمرے کے اندرونی دروازے میں مجھے ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ شفیق نے مذکرہ عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے بھرمی بھرے انداز میں کہا، رحمے، میں بات کر رہا ہوں نا، تم جاؤ دوسرے کمرے میں، وہاں مونا اکیلی بیٹھی ہے۔ اس منحوس کو کیا ہونا ہے؟ رحمت بی بی اف رحمتیں ہاتھ نچا کر عجیب سے لہجے میں بولی، اس کا جن تو اپنا کام کر کے چلا گیا، میرا جوان بیٹا قربانی کے بکرے کی طرح اپنی جان سے گیا، اب میں کس سے فریاد کروں؟ شفیق کی گھر والی رحمت بی بی نے اپنے بیان میں چند ایسی باتیں کی تھی جس نے مجھے چونکنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ منحوس، مونا، مونا کا جن، قربانی کا بکرا، طفیل وغیرہ وغیرہ۔ میں ہوں نا تمہاری فریاد سننے والا، میں نے رحمت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم طفیل کی پراسرار موت کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی، وہ گردن کو حسابتی انداز میں ہلاتے ہوئے بولی، مگر کسی کو میری بات کا یقین ہی نہیں آتا۔ اگر تمہاری کہانی میں مجھے کوئی ٹھوس حقیقت نظر آئی تو میں اس پر ضرور یقین کروں گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اس کمرے کے معاملات کو نپٹا لوں، پھر تم سے تفصیلی بات کرتا ہوں۔ وہ جی ٹھیک ہے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تھانے دار صاحب، رحمتے کے جانے کے بعد شفیق نے راز درانہ انداز میں کہا، مونا کے گاؤں میں ایک بات مشہور ہے کہ اس پر کوئی جن عاشق ہے۔ رحمتے کا اشارہ اسی جن کی طرف ہے۔ یہ تھیلا کی مونا سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی، اس لیے وہ سارا الزام مونا پر ڈال رہی ہے۔ اس کے خیال میں جو جن مونا پر عاشق ہے اسی نے تھیلا کی جان لی ہے۔ جب مونا کے عاشق جن والی کہانی سے تم لوگ واقف تھے تو پھر طفیل کی شادی وہاں کی ہی کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ شادی میری ضد کی وجہ سے ہوئی تھی تھانے دار صاحب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، اور اس کے 2 بڑے اسباب تھے۔ میں وہ اسباب جاننا چاہتا ہوں۔ مونا کے باپ اکرم اللہ سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس نے بتایا وہ شدید بیمار ہے، اس کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 1 سال پہلے مونا کی ماں شاہدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی موت کا سبب بھی خرابی جگر ہی تھا۔ مونا کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔
وہ بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی کی امید چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مجھ سے منت کی کہ میں اس کی اکلوتی بیٹی مونا کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں۔ میرا تھیلا شادی کے قابل ہو چکا تھا۔ میں اکرم اللہ کی دم توڑتی ہوئی خواہش کو رد نہ کر سکا۔ یہ تو ہوا پہلا سبب، اس شادی کا۔ تھانے دار صاحب رماتی توقف کر کے اس نے پھر ایک بوجھل سانس لی اور اپنی بات جاری کی۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مجھے مونا کی جن والی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے ایک جھنجھری لی، پھر بولا، پچھلی رات اس کمرے میں جو دردناک واقعہ پیش آیا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ میں غلط تھا۔ مونا کے ساتھ واقعی جن والا معاملہ ہے۔ جی میں تو یہی ہے کہ ایسی سوچ رکھنے کے لیے میں شفیق کی عقل پر ماتم کروں، مگر یہ ایسا موقع نہیں تھا۔ وہ بیچارہ خود اپنے جوان جہاں بیٹے کی لرزہ خیز موت پر ماتم کرنا تھا۔ میں نے رسان بھرے لہجے میں پوچھا، تم لوگوں کو کب اور کیسے پتا چلا کہ طفیل کے ساتھ کوئی جان لیوا حادثہ پیش آ گیا؟ وہ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا تھانے دار صاحب، شفیق احمد نے بھراوی آواز میں بتایا۔ میں، رحمت اور زرینہ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک ایک چیخ نے ہماری نیند کو تار تار کر دیا۔ وہ چیخ برابر والے کمرے سے آئی تھی جہاں تھیلا اور مونا اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کرنے والے تھے۔ میرا مطلب ہے اسی کمرے سے۔ اس نے ذرا دیر کو رک کر مجھے اسی نظر سے دیکھا جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کی بات میرے پلے پڑی یا نہیں۔ میں نے سر کو صحابتی انداز میں ہلایا۔ ہاں ہاں سمجھ رہا ہوں میں، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ میری 13 سالہ بیٹی زرینہ نے کہا، یہ تو بھابھی مونا کی چیخ ہے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ رحمت نے بھی زرینہ کے اندازے کی تصدیق کی۔ پھر ہم تینوں نے اپنے کمرے سے نکل کر تھیلا اور مونا والے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ مونا نے دروازے کی کنڈی کھولی اور فرش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گھبرائی آواز میں بولی، پتہ نہیں تھیلا کو کیا ہو گیا ہے، یہ اچھل کر بستر سے نیچے جا گرا ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہا، خدا جانے اسے ہو کیا گیا ہے۔ میں نے اس کی پوری بات سن کر کہا، ٹھیک ہے شفیق، میں مونا اور تمہاری گھر والی سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد تم سے دوبارہ بات کروں گا۔ میں نے رسان بھرے انداز میں کہا، مجھے بتاؤ پچھلی رات سے لے کر اب تک اس کمرے میں کتنے لوگ آ چکے ہیں؟ میرا یہ سوال آسانی سے اس کی سمجھ میں نہ بیٹھا تو میں نے وضاحت کر دی۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، مونا اور تھیلا تو پہلے سے اس کمرے میں موجود تھے۔ جب ہم نے مونا کے چیخنے کی آواز سنی تو میں اور رحمت کمرے کے دروازے پر پہنچے تھے۔ مونا نے ہماری زوردار دستک پر دروازہ کھولا تو ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ اور تمہاری بیٹی زرینہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا ہے کہ اس کمرے سے بڑھنے والی چیخ سن کر تم تینوں اپنے کمرے سے نکل کر اس کمرے کی جانب آئے تھے۔ بے شک ہم تینوں ہی اس دروازے پر پہنچے تھے۔ وہ جائے وقوع والے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لیکن زرینہ کو ہم نے کمرے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ مونا اور تھیلا کس حالت میں ہوں گے۔ بس ٹھیک ہے، میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اس کی وضاحت مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، مجھے بتاؤ تم یا بیوی کے علاوہ اور کون اس کمرے میں آیا تھا؟ اور وہ پرسوچ انداز میں بولا، ہمارے دائیں اور بائیں والے پڑوسی جنہوں نے تھیلا کی لاش کو فرش سے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا تھا، یا پھر آپ دونوں آئے ہیں ابھی؟ شفیق سے پوچھ تاچھ کے دوران میں نے اپنی جیب کے اندر سے ڈائری اور قلم نکال لیا تھا اور ضروری نکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ شفیق خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم نے جن 2 پڑوسیوں کا ذکر کیا ان کے نام کیا ہیں؟ غلام حسین اور لیاقت علی، اس نے جواب دیا۔ جو 3 بندے آپ کو اس آنے کی اطلاع دینے تانے گئے تھے، ان میں 2 یہی پڑوسی تھے۔ میں نے غلام حسین اور لیاقت علی کے نام ڈائری میں درج کرنے کے بعد شفیق سے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جاؤ، میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد تم سب کے بیانات لیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے کہا، غلام حسین اور لیاقت علی کو بھی اپنے گھر میں بلا لو، میں ان دونوں سے بھی چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ جو آپ کا حکم تھانے دار صاحب، وہ ثابت میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ تھیلا کی گردن کو توڑ کر ہلاک کیا گیا تھا، یعنی یہ ایک سیدھی سادھی قتل کی واردات تھی۔ تھیلا کا قاتل واقعتاً کوئی جن تھا یا حقیقتاً کوئی انسان؟ مجھے یہی کھوج لگانا تھی اب، اور ظاہر ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی کھوجی کے تجربے اور مشاہدے سے کام لینا بھی ضروری تھا۔ میں نے کانسٹیبل یاسر کی مدد سے موقع کی کارروائی کو مکمل کیا۔ چاہے وقوع پر مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی،
میں نے تھیلا کی لاش کو کانسٹیبل یاسر کی نگرانی میں سرکاری اسپتال بھجوا دیا تاکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی مدد سے اس جناتی کارروائی کی اقدش کشائی کی جا سکے۔ جائے واردات کی حیثیت کے حامل اس کمرے کے دونوں دروازوں پر میں نے سرکاری تالے ڈالنے کے بعد مقتول کے باپ سے کہا، شفیق، ان تالوں کو کھولنے یا توڑنے کی کوشش نہ کرے کوئی، ورنہ میں تمہارے بیٹے کے قاتل کو کبھی نہیں پکڑ سکوں گا۔ سمجھ گیا سرکار، وہ جلدی سے بولا، اور پھر منت بھرے لہجے میں پوچھ بیٹا، کیا آپ جنات وغیرہ کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں نے اس کی سوچ کی تسکین کی خاطر کہا، میں صرف تھانے دار ہی نہیں بلکہ میں نے عملیات وغیرہ کا علم بھی حاصل کر رکھا ہے۔ مجرم کوئی انسان ہو یا پھر کوئی ہوائی مخلوق، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا، اس کی آنکھوں میں حیرت آمیز خوف صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہیں کرو شفیق، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ جس نے بھی طفیل کو ہلاک کیا ہے وہ بہت جلد آئینی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ جواب میں بس اس کی آنکھیں برس پڑی۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے 3 اہم کام نپٹا ڈالے۔ اول، تھیلا کے گھر کا تفصیلی جائزہ۔ دوم، مونا اور رحمتیں کے بیان۔ تیسرا، ان تمام افراد کے پاؤں کے خاکے جو مقتول کے دروازے کمرے میں گئے تھے۔ شفیق ورقہ والے کا گھر لگ بھگ 8 مرلے پر تعمیر شدہ تھا۔ کراچی کے لوگ اس مکان کے رقبے کو 240 گز سمجھ لیں۔ مکان کے پچھلے حصے میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے برآمدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ 2 کمرے ایک جیسی پیمائش کے تھے جبکہ تیسرا کمرہ نسبتاً تھوڑا چھوٹا تھا۔ اس کمرے میں شفیق، رحمتیں اور مقتول تھیلا کے لیے مخصوص بیٹھنے کی جگہیں تھیں جہاں بیٹھ کر وہ تینوں دن بھر چوبی ہتھوڑوں کی مدد سے چاندی کے ورق کو کوٹا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ والے یعنی درمیانے کمرے میں اس وقت دلہن مونا موجود تھی جبکہ تیسرا اور آخری کمرہ وہی تھا جو جائے وقوع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا باقی حصہ ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا جس میں 3-4 سایہ دار درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ گھر کھلی فضا کا حامل تھا کیونکہ پلاٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ صحن کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ مکان کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے سب سے پہلے مقتول کی والدہ رحمت بی بی عرف رحمتیں کی بات سنی۔ رحمتیں نے زیادہ تر انہی باتوں کو دہرایا تھا جو شفیق کی زبانی مجھے معلوم ہو چکی تھی، تاہم میں نے اپنی توجہ اس پر کم نہیں کی کیونکہ وہ ایک دکھی ماں تھی۔ اس نے اپنی جوان جہاں بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن سچ یہی ہے کہ تھیلا کی موت کا ذمہ دار مونا کا جن ہی ہے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ مردود جن مونا کی کہیں پر بھی شادی نہیں ہونے دے گا۔ پہلے بھی جن نے کافی گڑبڑ کی ہے۔ رحمتیں کے آخری الفاظ نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کس گڑبڑ کی بات کر رہی ہو؟ 2 سال پہلے مونا کی ماں شاہدہ نے اس کی شادی کی کوشش کی تو اس کا جگر خراب ہو گیا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، ہر طرح کا علاج کر کے دیکھ لیا تھا مگر شاہدہ کا مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا اور سال بھر پہلے وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے یہ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے اسے یہی پیغام دیا کہ میں پوری توجہ اور سنجیدگی سے نہ صرف اسے سن رہا ہوں بلکہ اس کی ساری باتیں میری سمجھ میں بھی آ رہی ہیں۔ شاہدہ تو اس دنیا سے چلی گئی مگر اس کے گھر والے کو جن والی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی تھی، اکرم اللہ نے جیسے ہی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچا، لو اس کا بھی جگر خراب ہو گیا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کی موت کا ذمہ دار مونا کا جن ہے، نہ ہی اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے جگر کو خراب کرنے والا بھی وہی عاشق جن ہے۔ مونا کے جن والی کہانی پورے فیض نگر میں مشہور ہے تھانے دار صاحب۔ اگر آپ کو میرے کہے پر بھروسہ نہیں ہو رہا تو خود فیض نگر جا کر معلوم کر لیں۔ رحمتیں، اگر تم مجھ سے یہ نہیں بھی کہتی تو میں نے فیض نگر کا تفصیلی معائنہ ضرور کرنا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بہو پر عاشق ہونے والے جن نے میری رگو روبے میں افراتفری مچا دی ہے۔ جب تک میں اس نالائق جن کو گرفتار نہیں کر لوں گا مجھے سکون حاصل نہیں ہوگا، اور اس کی تلاش میں فیض نگر کیا کوہ کاف تک بھی چلا جاؤں گا۔ وہ شک آلود نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے حوصلہ افزائی کرنے والے انداز میں کہا، رحمتیں، تم بہت اہم بات کر رہی تھیں، اپنا بیان جاری رکھو۔ میں نے بتایا ہے نا کہ ادھر فیض نگر میں
کوئی مونا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اطمینان بھری لہجے میں بولی۔ سب اس کے جین کی وجہ سے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، مگر اکرم اللہ پر جسے بیٹی کو جلد از جلد بیانے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ جب فیض نگر میں اس کا کام نہ بنا تو اس نے تھیلا کے باپ کو گھیر لیا۔ شفیق جیسا کاٹ کا الو آسانی سے اس کے جذباتی جھانسے میں آ گیا۔ اکرم اللہ نے چند آنسو گرا کر شفیق کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مونا کی شادی تھیلا سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں اس رشتے کے حق میں بالکل نہیں تھی تھانے دار صاحب، لیکن شفیق نے میری ایک نہیں سنی اور یہ شادی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ اس کا صدمہ بلا شبہ دل خراش تھا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو بخوبی سمجھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے قریت کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو تمہارے خیال میں شاہدہ کی موت، اکرم اللہ کی بیماری اور تھیلا کو پیش آنے والے جان لیوا حادثے کا سبب صرف اور صرف مونا کا عاشق جن ہی ہے؟ میں تو یہی سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ قدرے خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ باقی آپ خود تفتیش کر لیں۔ میں تو تفتیش کر ہی رہا ہوں رحمتیں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ مونا کے جن کا انکشاف کب اور کیسے ہوا؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی جن اکرم اللہ کی بیٹی میمونہ عرف مونا پر عاشق ہو گیا ہے؟ یہ تو شاہ جی نے پتہ لگایا تھا تھانے دار صاحب، اس نے کہا۔ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ کون شاہ جی؟ وحید شاہ صاحب، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں تھانے دار صاحب۔ ادھر فیض نگر میں ان کا آستانہ بھی ہے، آستانہ وحید نگر۔ تمہیں تو شاہ جی کی بڑی جانکاری ہے، میں نے رحمتیں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم آستانہ وحید، تمہیں تو شاہ جی کی بڑی جانکاری ہے، میں نے رحمتیں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم بھی آستانہ وحید کا چکر لگا چکی ہو۔ میری شاہ جی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی جناب، وہ جلدی سے بولی، لیکن میں نے ان کی تعریف بہت سنی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے الجھن زدہ سوچ کی اداکاری کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ ترنت بولی، کون سی بات تھانے دار صاحب؟ یہ شاہ جی کسی ڈاکٹر کے بجائے ٹیسٹ لیبارٹری کا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر بیداری سے کہا۔ وہ پلک جھپکاتے ہوئے بولی، اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ لیبارٹری ٹیسٹ سے مرض کی تشخیص ہوتی ہے اور ڈاکٹر مرض کا علاج کرتا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ شاہ جی نے یہ تو پتہ لگا لیا ہے کہ کوئی دل پھینک جن مونا پر عاشق ہو گیا ہے، لیکن مذکرہ بذات جن کو بھگانے کے سلسلے میں انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ یہ کوئی بابا گیری تو نہ ہوئی؟ اس بارے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو شاہ جی کو ہی پتہ ہوگا جناب۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں شاہ جی سے بھی ضرور پوچھوں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی، شکریہ، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ اور ہاں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رحمتیں میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ بہت جلد تھیلا کے قاتل کو لا کر تمہارے قدموں میں پھینکوں گا، انشاءاللہ۔ اظہار تشکر کے طور پر اس کی اداس آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ رحمتیں سے میں نے 1 to 1 بات کی تھی، یعنی ہمارے آس پاس کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں تھا۔ یہی طریقہ میں نے مونا کا بیان لینے کے لیے بھی اپنایا، لیکن اسے گفتگو شروع کرنے میں مجھے کافی دقت کا سامنا ہوا، کیونکہ اس کا رونا ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شفیق اور زرینہ کے تعاون سے بامشکل تمام میں مونا کو بولنے پر آمادہ کر سکا۔ اس حوالے سے رحمتیں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ مونا کو سخت ناپسند کرتی تھی، کیونکہ اس کی دانش میں مونا کے جن نے اس کے بیٹے کی جان لے لی تھی۔ بالفاظ دیگر مونا ہی تھیلا کی قاتل تھی، اس کی موت کی ذمہ دار تھی۔ ساس اور بہو کے رشتے میں روز اول سے جو دراڑ پڑ گئی تھی، اسے مٹانا کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ ایسی کسی کوشش کے لیے یہ وقت بھی موزوں نہیں تھا۔ مجھے جلد از جلد تھیلا کے قاتل تک پہنچنا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی پوری توجہ کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دوں۔ شفیق نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ تمہاری چیخ سن کر نیند سے اٹھ گئے تھے۔ مونا بات کرنے کے قابل ہوئی تو میں نے کہا، مجھے بتاؤ پچھلی رات اس کمرے میں کیا ہوا تھا؟ تم نے ایسی بھیانک چیخ کیوں ماری تھی؟ شفیق کے بیان کے مطابق مونا نے انہیں بتایا تھا کہ تھیلا اچانک بستر کے اوپر سے اچھل کر نیچے کمرے کے فرش پر جا گرا تھا اور ایک دم بے حس و حرکت ہو گیا۔ بادیو زن میں یہ بیان حلق سے نیچے اترنے والا بالکل نہیں تھا۔
اب دیکھنا یہ تھا کہ مونا مجھے کیا بتاتی ہے۔ میرے سوال پر اس نے ٹٹولنے والی گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ مجھ پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا تھا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مونا، اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو گی تو میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ مونا کی عمر 20 کے آس پاس رہی ہوگی، وہ ایک سامنے سلونی انتہائی پرکشش لڑکی تھی۔ اس کا حسن ایک انوکھی اور لاجواب حیثیت کا حامل تھا۔ وہ قد میں تھیلا سے کم و بیش 6 انچ زیادہ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر پیرو اور جوان کا دل دھڑک اٹھتا۔ یہ ان فطری رد عمل تھا۔ اگر واقعتاً کوئی جن مونا پر عاشق ہو گیا تھا تو اس گستاخی کے لیے جن کو مود الزام ٹھہرانا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ المختصر تھیلا مونا کے پاسنگ بھی نہیں تھا، یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھانے دار صاحب، میرے سوال کے جواب میں گلگیر لہجے میں بولی۔ خدا کے لیے مجھے واپس میرے باپ کے پاس بھجوا دیں، میں نے تمہاری ساس کے تیوروں کو اچھی طرح بھانپ لیا ہے مونا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اگر چاہو گی بھی تو وہ تمہیں اس گھر میں ٹکنے نہیں دے گی، تمہیں جلد یا بدیر واپس جانا ہی ہوگا، لہذا بہتر یہی ہے کہ مجھ سے تعاون کر کے میرا کام آسان بنا دو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں میں، تمہیں میرے سوال کے جواب دینا ہی ہوں گے۔ اگر یہاں تم زبان نہیں کھولو گی تو میں تمہارے پیچھے فیض نگر بھی جاؤں گا۔ میں اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے ہر صورت میں تھیلا کے قاتل تک پہنچنا ہے۔ یہ کام صرف تمہارے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تھیلا کن حالات سے گزر کر موت کے منہ میں گیا یہ تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ تم اس حیرت انگیز اور پراسرار واقعے کی اکلوتی چشمدید گواہ ہو۔ میں نے مونا کی ذہنی کیفیت کو نارمل رکھنے کے لیے کافی لمبی بات کی تھی۔ اس دوران میں وہ بار بار اپنی لمبی پلکیں جھپکاتی رہی تھی۔ میں نے بات کرتے ہوئے اپنی نگاہ اس کے چہرے کے تاثرات پر بھی جمع رکھی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں گائے بگائے اضطراب ہلکورے لیتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے اندر سے بار بار ایک بے آواز صدا ابھر رہی تھی کہ مونا کچھ ایسا ضرور جانتی ہے جو تھیلا کی ناقابل فہم موت کا راز فاش کر سکتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے خاموش ہونے پر اس نے ڈرائی لہجے میں کہا تھا۔ پوچھ تو میں چکا ہوں مونا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے سسراتی آواز میں اپنا سوال دہرایا تھا، یہ بتاؤ مجھے پچھلی رات تھیلا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں بتانا شروع کیا کہ تھیلا نے جیسے ہی میرے ہاتھ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی اس کے بدن کو کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک ججری لیتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد وہ پلنگ سے گز بر اوپر اٹھا اور فضا میں اڑتے ہوئے کمرے کے فرش پر جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ ایسی صورتحال میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یوں لگتا تھا جسے کسی غیبی طاقت نے تھیلا کو پلنگ سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا ہو اور نیچے گرتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ تم نے جو بتایا اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، میں نے مونا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ اس غیبی طاقت کو تھیلا کا تمہیں چھونا بالکل پسند نہیں آیا، اسی لیے اس نے تھیلا کو پلنگ سے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کی گردن کا کڑا نکال کر دوسرے جہاں روانہ کر دیا۔ یہ بات میں نے مونا کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ جب اس نے کسی غیبی طاقت کا ذکر کیا تو مجھے سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بھی تھیلا کی ہلاکت کا ذمہ دار اپنے عاشق جن ہی کو سمجھ رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ورنہ ہم دونوں کے سوا کمرے میں تھا ہی کون؟ تم بھول رہی ہو مونا، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ گزشتہ رات تمہارے کمرے میں تیسرا شخص بھی موجود تھا۔ کون؟ وہ اس طرح اچھل پڑی جیسے لفظ تیسرے نے اسے 11,000 واٹ کا جھٹکا لگا دیا۔ نہیں تھانے دار صاحب، وہ گھبرائے انداز میں صفائی پیش کرنے لگی، بس ہم دونوں ہی تھے کمرے میں، پتہ نہیں آپ کس تیسرے بندے کی بات کر رہے ہیں۔ اس دوران میں مسلسل مونا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ وہ تاثرات مجھے بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے سوال نے مونا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھیں جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ عین ممکن ہے کہ مونا کا یہ مشکوک رد عمل اس واحد صورتحال کا نتیجہ خیز ہو جس میں وہ گری ہوئی تھی۔ میں کسی بندے کی بات نہیں کر رہا مونا، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، میرا اشارہ اس شریر جین کی جانب ہے
جو تم پر عاشق ہے، جس نے تھیلا کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ میری یہ رائے اس کی سوچ سے لگا کھاتی تھی۔ چنانچہ ایک طویل اور گہری اطمینان بخش سانس چھوڑنے کے بعد وہ بولی، تھانے دار صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ مطلب یہ کہ وہ عاشق جن ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے؟ میں نے غیر محسوس انداز میں تفتیشی عمل کو جاری رکھتے ہوئے سوال کیا۔ شاہ جی نے تو یہی بتایا ہے، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، اور نہ ہی کبھی اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ پچھلی رات میں نے پہلی مرتبہ اس کا غصہ دیکھا ہے جناب۔ شاہ جی بالکل درست کہتے ہیں، یہ جن کہیں بھی میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ کیا گزشتہ رات تم نے عاشق جن کا صرف غصہ ہی دیکھا ہے یا خود وہ بھی تمہیں نظر آیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں جی، وہ گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، جن تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا، میں نے تو بس تھیلا کو ہوا میں اڑتے اور فرش پر گرتے دیکھا تھا۔ شاہ جی کہتے ہیں، وہ بولتے بولتے رکی اور میں ایک بار پھر چوکنا انداز میں کمرے کے بند دروازے کو تکنے لگی تھی۔ میں نے اس کے اطمینان کی خاطر تسلی آمیز انداز میں کہا، تمہیں کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے مونا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم اپنی بات مکمل کرو، مجھے بتاؤ شاہ جی جن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی کا کہنا ہے کہ وہ جن بہت ہی ڈراؤنی شکل کا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، وہ مجھے کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کی صورت دیکھ کے مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگوں، وہ مجھے کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ یہ شاہ جی تو بہت ہی پوچے ہوئے انسان لگتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جو جن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں نے دانستہ کہا، جب وہ یہ جان سکتے ہیں کہ تم پر کوئی جن عاشق ہے۔ میں نے رحمتے سے پوچھے گئے سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے مونا سے کہا تھا، بلکہ وہ اس عاشق جن کی شکل و صورت سے بھی واقف ہیں، تو پھر وہ تمہیں اس جن سے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس قسم کی بات ماں جی نے بھی شاہ جی سے کی تھی، وہ بولی، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ جن ان سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو پہچاننے یا بھگانے میں ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، ضدی جن غصے میں آ کر انہیں شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ جی اس عاشق جن کی دشمنی مول لینے کو تیار نہیں ہے، میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ خیر، اس موضوع پر میں کبھی شاہ جی سے ضرور بات کروں گا۔ مونا خالی خالی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اسے ضروری ہدایت دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر چھوڑنے سے قبل میں نے شفیق اور رحمتے سے بھی مختصر بات چیت کی۔ وہاں اول و آخر یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ مونا کے جن نے تیش میں آ کر تیلا کی گردن توڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ سیانے کہتے ہیں، جب آپ روم میں ہوں تو وہی کریں جو رومن کرتے ہیں۔ میں نے بھی اس کہاوت کا احترام کرتے ہوئے اپنے اندر کے تھانے دار اور اس کے منبع پر حقائق عزائم کو خفیہ رکھ کر سب پر یہی ظاہر کیا تھا کہ مجھے جن والی کہانی پر یقین آ گیا ہے۔ طفیل عرف تھیلا کی موت 24 اور 25 اکتوبر کی شب واقع ہوئی۔ اس واقعے کی اطلاع مجھے 25 اکتوبر کی صبح دی گئی۔ اس سے اگلے روز یعنی 26 اکتوبر کو میں نے کھوجی لطیف مغل کو تھانے بلا کر صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد 7 پاؤں کے خاکے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ ان 7 افراد کے پاؤں کے خاکے ہیں جو تھیلا کی موت کے واقع ہونے سے لے کر پولیس کارروائی شروع ہونے تک اس کمرے میں گئے تھے جہاں قتل کی یہ واردات ہوئی ہے۔ میں نے اپنا اور کانسٹیبل یاسر کے پاؤں کا خاکہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور ہر خاکے پر متکلہ شخص کا نام بھی لکھ دیا ہے تاکہ تمہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں آپ کی کارگزاری کو دیکھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ مذکرہ خاکہ ایجاد کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں کام شروع کر دیتا ہوں، آگے جو اللہ کی مرضی۔ انشاءاللہ میں کسی چھوٹے سائز کے پاؤں کا کھرا تلاش کر کے ہی لوں گا۔ اس کے آخری الفاظ نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چھوٹے سائز کا پاؤں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا چاچا؟ لطیف مغل کی عمر 60 سے اوپر کی تھی، تاہم وہ ساٹا پاٹا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے برعکس اللہ کی شان دیکھو اور تنکے میں بھی جان دیکھو کہ امری شکل نظر آتا تھا۔ اس پر متضاد اس کی صورت بالکل ایک مرغے جیسی تھی۔ اکثر لوگ اسے چاچا ککڑ کے کر بھی پکارتے تھے، مگر مزے کی بات یہ تھی کہ وہ خود کو مرغ کہنے والوں سے ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا تھا، جیسا میں ککڑ جیسا نظر آتا ہوں تو لوگ مجھے بندر تھوڑی کہیں گے۔ آپ نے بتایا ہے نا کہ تھیلا کی گردن اس کی بیوی کے عاشق جن نے توڑی ہے، وہ میرے سوال کے جواب میں بولا تھا۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جنات چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، بالکل 8 سے 10 سال کے بچے کے مانند، اس لیے میں نے چھوٹے پاؤں کے
کھرے کی بات کی ہے ملک صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیلے کا قتل کسی جن نے نہیں کیا ہے، یہ میری نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی رائے ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں اور زمینی حقائق کو ذہن میں رکھ کر تفتیش کرتا ہوں۔ تو کیا آپ ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں؟ لطیف مغل نے عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جنات کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا پاک اور سچا کلام ہے چاچا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ایک بھی لفظ بلکہ ایک بھی حرف، حتیٰ کہ ایک زیر زبر اور پیش کو بھی شکی نظر سے دیکھنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ جنات کے وجود پر یقین کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ کیس یہ ہے کہ کیا کوئی جن کسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی محبوبہ کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور کیا اگر اس کی محبوبہ کی شادی کی تیتیں ہو جائے تو وہ اپنے محبوبہ کے ہونے والے شوہر کی گردن کا کڑا نکال کر اسے اس دنیا سے اس جہاں میں بھیجنے کی بھی جرت رکھتا ہے؟ ملک صاحب، آپ نے تو بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اب مجھے کام سے لگ جانا چاہیے، ورنہ کہیں آپ مجھے ہی اٹھا کر کھڑا نہ کر دیں۔ کام سے لگے رہنا تو اچھی بات ہے چاچا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن جاتے جاتے میری ایک بات اپنے ذہن میں ٹھیک سے بیٹھا لو، یہ نکتہ تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا۔ وہ رک گیا اور دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، عام عمر میں مجھ سے آدھے ہیں مگر بات بڑے پتے کی کرتے ہیں، فرمائیے جناب۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں معلوم زندہ چیزوں کے تین بڑے گروہ ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات اور نمبر 3 جانور۔ جانوروں میں پرندے، چرندے، درندے، ہر قسم کی آبی مخلوق بھی شامل ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کوئی چیز اچھی لگنا یا کوئی چیز پسند نہ آنا یا پھر کسی سے انسیت پیدا ہو جانا ایک الگ اور ایک عام سی بات ہے، لیکن جہاں تک نر اور مادہ کے عشق کا معاملہ ہے تو وہ صرف اپنے گروہ کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک مرد کو ایک عورت ہی سے عشق ہو سکتا ہے اور ایک عورت کو ایک مرد سے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی جن یا کوئی ریچھ کسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو جائے، یا کوئی عورت کسی چیتے یا جن یا مگرمچھ کو دل دے بیٹھے۔ اللہ نے جسمانی، ذہنی اور روحانی ملاپ کے کچھ اصول اور ضابطے بنا رکھے ہیں جنہیں توڑنا ممکن نہیں۔ امید ہے اب تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ جی ملک صاحب، وہ صابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مونا پر عاشق ہونے والے تھیلا کے قاتل جن کی کہانی پر بالکل یقین نہیں رکھتے۔ اس کیس کے کنارے لگنے تک تم بھی میرے ہم خیال ہو جاؤ گے چاچا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ایسی کہانیاں فلموں اور ناولوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقت کی دنیا بڑی شفاف اور عملی ہے چاچا، زمینی حقائق ایسی کہانیوں سے بہت دور ہیں۔ یہ دنیا با تقدیر کوشش کے اصول پر کام کرتی ہے، تم بھی کوشش کرو، جاری رکھو، چاہے وہ کوسے تھیلا کے قاتل کا خورا مل جائے، اس کے بعد ہی میں کوئی بڑا قدم اٹھا سکوں گا۔ ایک بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں مغل چاچا، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو دراری لہجے میں بولا، کس چیز کی گارنٹی ملک صاحب؟ اس بات کی گارنٹی کہ، میں نے ڈرامہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جائے وہ کو پر تمہیں کسی بھی 8 سے 10 سال کے بچے کے پاؤں کا کھرا نہیں ملے گا۔ میرا مطلب ہے کہ مونا کے عاشق جن